बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का दौरा पंजाब, सवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिला। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी और शर्मिंदगी। ये दौरे की क्या कैफियत थी और पीटीआई का सोशल मीडिया सारा दिन क्या करता रहा। और फिर असल में एक कहानी और चल रही है, यानी ये कहिए कि राज की बात है जिसे कैमोफ्लाज करने के लिए या एक स्मोक स्क्रीन के तौर पर इस दौरे को इस्तेमाल किया गया। वो किस्सा जो है वो पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से है, और ये मुज़ाकरात के बारे में जो कहानियाँ चल रही हैं उसकी असल हकीकत भी सामने आ गई है। और फिर पीटीआई की मायूसी की इंतहा देखिए कि अब इन्होंने आर्मी चीफ़ तो खैर पुराना लफ्ज़ हो गया, फील्ड मार्शल और डिफेंस चीफ़ को कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ से भी फील्ड मार्शल के कत्ल की धमकियां आ रही हैं, और लंदन में पीटीआई वालों की तरफ से भी कत्ल की धमकियां आ रही हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब मायूसी इंतहा तक पहुंच जाए तो फिर ऐसा ही होता है। और इनको अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आ रही है पीटीआई को, उन लोगों को जो मुसलसल हुल मचा रहे थे कि कप्तान बाहर आया कि आया। अब उन्हें पता चल गया है कि कप्तान बाहर नहीं आ रहा, और सिर्फ ये नहीं है कि कप्तान जल्दी बाहर नहीं आ रहा, बल्कि कप्तान बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा, कभी भी बाहर नहीं आएगा। इस बात की शक्ल भी अब वाज़ेह होती जा रही है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं इनके सोशल मीडिया से सारा दिन क्या चलता रहा। कुछ इस तरह के ये पैगामात और ख़बरें और सुर्खियाँ और हेडलाइन ये लगाते रहे कि पूरा पंजाब सड़कों पर निकल आया, जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल, अवाम निकल आए, घरों से निकल आए, गलियों से निकल आए। एक ने इतला दी कि नहीं, पूरा पंजाब नहीं निकला, आधा पंजाब इस वक्त सड़कों पर है। यानी पूरे पंजाब में रियायत करके उन्होंने 50% कर दिया, और लाहौर के रिकॉर्ड टूट गए। लाहौर में हर सड़क पर लोग निकल आए। इस तरह की ये चीज़ें। और फिर इसका एक पहलू और भी था, यानी गुंडागर्दी का जो तासुर था इन्होंने सोशल मीडिया पर दिया कि देखो पठान पंजाब में घुस गया और ज़बरदस्ती आ गया, अपनी क़ुव्वत बाजू के बल पर आया है। और पंजाब हुकूमत की इसको रोकने की सारी कोशिशें नाकाम, अवामी सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। इसमें कहानी ये है कि पंजाब हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को किसी भी जगह नहीं रोका, ना रोकने का प्लान था, ना रोकने की कोई कोशिश थी, ना रोकने का कोई इरादा था, कहीं रोका भी नहीं गया। सिर्फ एक जगह लाहौर में रावी पुल के पर जब ये काफ़िला पहुंचा तो पुलिस ने सुहेल आफरीदी को आगे जाने की इजाज़त दे दी और काफ़िले को रोक लिया, क्योंकि काफ़िले के आगे बढ़ने के हवाले से ये ख़दशात तो मौजूद थे, सिक्योरिटी के हवाले से भी, और ये कि ये गुंडागर्दी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर इस मौके पर मुख्तसर सी बातचीत हुई, बहुत चंद मिनट के मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद पुलिस ने काफ़िले को भी लाहौर शहर में दाखिले की इजाज़त दे दी। कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई डंडा नहीं चला, कोई धमकी नहीं दी किसी पुलिस अफसर से। पूरे रास्ते में कहीं भी कोई क्रॉस स्टार्ट नहीं हुई। काफ़िला पेशावर से चला और इनके साथ 150 आदमी थे। और मज़े की जो बात इसमें हुई, और जो इससे पहले कभी किसी जुलूस में नहीं देखी गई, कि ये 150 आदमी 150 ही रहा लाहौर पहुँचते तक, शायद कुछ का इजाफा हो गया हो। और किसी भी जगह शहरी इसके इस्तकबाल के लिए, लोग इसके इस्तकबाल के लिए नहीं आए। चंद एक कारकुन हर जगह पहुँचे। यानी ये वो चक्री में पिंडी, अब पहले अटक में दाखिल हुए, फिर चक्री में आए, फिर उसके बाद कुछ झेलम के इलाके में दाखिल हुए, और वो फिर वो पिंडी भटिया का कोई इलाका है वहाँ, और इसके बाद फिर ये लाहौर आ गए। और किसी भी जगह इनका कोई काबिल ज़िक्र इस्तकबाल भी नहीं हुआ। यानी चंद दर्जन से भी कम लोग हर जगह पहुँचे, और मजमूई तौर पर वही 150 के 150 लोग रहे। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ये किसी जगह पर स्टॉप ओवर करते तो वो 150 आदमी अपनी गाड़ियों से उतरते और आफरीदी पर फूल निछावर करते, फूलों की टोकरियाँ निछावर करते, बहुत ज़्यादा फूल बरसाते। और फिर
اس کے بعد قافلہ آگے بڑھ جاتا، نیکسٹ اسٹاپ پر بھی یہی منظر ہوتا کہ وہی 150 لوگ اپنی گاڑیوں سے پھر نکلتے اور وہ پھول کی پتیاں نچھاور کرتے، یعنی پھول بھی اپنے ساتھ لائے تھے، پھول نچھاور کرنے والا بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ رستے میں انہیں کوئی پھول والا ملا، نہ پھول نچھاور کرنے والا ملا، نہ کوئی نعرے لگانے والا ملا۔ یہ اس طرح کا ایک جلوس تھا جسے دیکھ کر خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی شرمندہ تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور لاہور میں بھی یہ صورتحال رہی کہ جب یہ پنجاب اسمبلی پہنچا، وہاں پی ٹی آئی کا پلان تھا کہ ارکان اسمبلی کا ایک زبردست اجتماع ہوگا، اس سے سہیل آفریدی بڑی تباہ کن تقریر کریں گے، لیکن ان کو بھی تعجب ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں ان کی جتنی اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی، اس کا 1/3 بھی اس موقع پر موجود نہیں تھا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ تاثر دیتے رہے کہ پٹھان گھس گیا اور پنجابی کچھ نہیں کر سکے، زور بازو کے بل پر آ گیا، کوئی روکنے کی کوشش کامیاب نہیں، کوئی روکنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اس طرح۔ اور پھر جب عظمہ بخاری پنجاب کی جو وزیر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ شوق سے تشریف لائیں، پنجاب دیکھیں، لاہور دیکھیں، لیکن لاہور میں ان لوگوں کو منشیات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک طنز تھا اور جس کی بنیاد ایک حقیقت پر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پوری کی پوری ایک نشے پر لگی ہوئی ہے، اور آفریدی فیملی، سہیل آفریدی کی فیملی کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں وہاں گردش کرتی ہیں کہ ان کا منشیات کا دھندا ہے، منشیات کے علاوہ بھی کچھ اسی قسم کے ناگفتہ دھندے ہیں، اور اس خاندان کا جو پورا ماضی ہے، سیاسی ماضی، وہ بہت ہی شرمناک اور ناقابل بیان قسم کا ماضی بتایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے طنز کیا، اور اس طنز میں ظاہر کوئی گالی نہیں تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اس پر پھر وہی پی ٹی آئی جو جشن منا رہی تھی کہ ہم نے لاہور فتح کر لیا، پورا پنجاب سڑکوں پر نکل آیا، پورا لاہور سڑکوں پر نکل آیا، آدھا پنجاب سڑکوں پر نکل آیا، وہ جشن مناتے مناتے رونے لگے اور کہنے لگے، ان کے پروگرام اور ٹویٹر پر بھی ان کے میسیجز اور ان کی پوسٹیں یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو پنجاب میں ایک مہمان آیا ہے، تو مہمان کے بارے میں یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، اور مہمان نوازی تو پنجاب کی روایت ہے، یہ کیسی مہمان نوازی پنجاب حکومت نے کی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی یہ جو لوگ پنجاب میں آئے ہیں، یہ مہمان ہیں یا چور ڈاکو ہیں، غنڈے ہیں، غنڈہ گردی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی ظاہر بہترین قسم کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی چور ڈاکو، کوئی لفنگا لوفر گھس آئے تو اس کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے۔ پنجاب نے تو ایسا کوئی سلوک نہیں کیا، ایک ہلکا سا طنز ہی کیا ہے، اور انہوں نے یعنی آفریدی جہاں جہاں تقریریں کرتا آیا، یہی کہا کہ پنجاب میں تو ماشاء اللہ ہے، پنجاب میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جائیں اور وہاں جا کر یہ تقریریں شروع کر دیں کہ وہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، یہاں تو غنڈہ گردی ہے، یہاں تو ہر طرف منشیات کی تجارت ہے، تو کیا کے پی کی حکومت بھی ان سے مہمانوں جیسا سلوک کرے گی؟ ان کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی تو عادت ہی نہیں ہے، اور جھوٹ پھیلاتے ہیں دونوں طرف سے۔ یعنی ایک جھوٹ یہ پھیلاتے ہیں کہ ہم چھا گئے، ہم آ گئے، اور ہمارے اندر یہ طاقت ہے اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے، اور ساتھ ہی پھر وہ رونا شروع کر دیں گے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، بے بس کیا جا رہا ہے، بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جلوس نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھئی جلوس نکالو، نکالنے کی ہمت ہے تو نکالو گے نا، جلوس تو تم نکال ہی نہیں سکتے۔ اور پنجاب کے بارے میں کے پی صوبے کے اندر جو گالم گلوچ کی زبان، گندی زبان، ناقابل برداشت اور ناقابل سماعت زبان پی ٹی آئی کے لوگ، سہیل آفریدی سمیت، اور وہ جو جان نامی ایک چرسی ہے اس کے سمیت، اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، ان کے سب کی جو زبان، حتیٰ کہ اسمبلی میں پنجاب کو گالیاں، تو کیا ان سب کا رد عمل پنجاب میں نہیں ہوگا؟ ظاہر ہوا، اور رد عمل یہی ہوا کہ یہ جہاں بھی پہنچے لوگ نہیں نکلے، صرف ایک محدود تعداد میں کارکنوں کی خاص تعداد، خاص نفری جو ہر موقع پر موجود ہوتی ہے، وہی آئی۔ اگر ان کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا تو باقی لوگوں کو بھی کیوں گرفتار کرتی؟ باقی لوگ نکلے ہی نہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کی حالت نہ صرف پتلی ہو گئی ہے بلکہ رقیق ہو گئی ہے۔ رقیق یعنی بہت ہی زیادہ پتلی، اتنی پتلی کہ لاہور جیسے شہر میں، جس کی آبادی
1 کروڑ اور 1.5 کروڑ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی آبادی والے شہر میں ان کے پاس 100 کارکن نہیں ہیں جو کسی جلسے میں آ سکے یا جلوس میں آ سکے۔ ان کے پاس صرف سوشل میڈیا ہے جہاں بیٹھ کر یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور کمال کا جھوٹ گھڑتے ہیں۔ جب بھی ان کا کوئی فنکشن ہو، چاہے اس میں 100 آدمی بھی نہ ہو، 50 آدمی بھی نہ ہو، ان کا سوشل میڈیا یہی چلاتا ہے کہ ناقابل یقین مناظر، پورا پاکستان نکل آیا اڈیالہ کے باہر۔ پرسوں کیا ہوا؟ پرسوں تو اتنی بدترین کیفیت تھی، یعنی جس کی حد نہیں، لوگ ہی نہیں تھے، لوگ آئے ہی نہیں تھے۔ یعنی ایک تو منگل، اس دن بھی لوگ نہیں آئے، اور پھر جمعرات، اس دن بھی نہیں آئے، بالکل خالی میدان۔ اور کوئی سہیل آفریدی پر کچھ پی ٹی آئی کے لوگ غصہ بھی کر رہے ہیں کہ اس نے اڈیالہ جانا چھوڑ دیا۔ ابھی اڈیالہ جا کر وہ کیا کرے گا؟ اڈیالہ ملاقات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جانے کا واحد جو ایک انٹرسٹ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ چلیے کہ 200، 400، 500، 1000، 1200 لوگ آئیں گے، ان کے سامنے تقریر کر کے زندہ باد، مردہ آباد، با قسم کی ایک شور شرابہ کر کے دل کو تسکین مل جائے گی۔ اب تو وہ بھی نہیں ہوتا، یعنی 30 سے 40 لوگ ہوتے ہیں، 41واں آدمی نہیں ہوتا وہاں۔ اور ان 40 یا 41 آدمی میں آدھے تو وہ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، جو ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ وہ سارا دن ظاہر ہے، یعنی پنڈی میں فنکشن ہو تو وہاں پہنچے ہوتے ہیں، پنڈی بھٹیا میں ہو تو وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے بل پر اگر ان کو کامیابی مل سکتی تو کامیابی کی کوئی نہ کوئی جھلک تو ان کو 3 سال کے اس دورانیے میں نظر آنی چاہیے تھی۔ اچھا ناظرین، اب جو کہانی ہے کہ ایک تھیوری چل رہی ہے مارکیٹ میں، اور اس میں وزن بھی نظر آتا ہے کہ سہیل آفریدی اس ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں جو کوٹ لکھپت میں ملاقاتیں کر کے ان کو آمادہ کر رہی ہے کہ وہ قیادت سنبھال لے۔ اور سہیل آفریدی اگر آج ملتے ہیں شاہ محمود قریشی سے کوٹ لکھپت جا کر، جیل جا کر، تو اس کہانی کی تصدیق ہو جائے گی۔ سہیل آفریدی کو شاہ محمود قریشی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی پارٹی کے حلقوں میں زیر عتاب ہیں۔ ان پر یہ الزام ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے پتہ نہیں، لیکن یہ الزام ہے کہ وہ حکومت سے مل گئے ہیں اور جیل خانے میں ان کو تمام تر سہولتیں حاصل ہیں، اور وہ اصل میں پارٹی کی قیادت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی اگر ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کوئی نہ کوئی ہے۔ اور اچھا، یہ مذاکرات کی جو کہانی ہے، اس میں اس کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی ایک تاثر دے رہی ہے کہ دراصل فوج نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہے۔ یہ جو گروپ ہے باہر بیٹھا ہوا، فواد چودھری، محمود مولوی اور وہ کامران اسماعیل کامران، کیا نام ہے، سابق گورنر سندھ کا، یہ تینوں اصل میں ان کو فوج نے ڈپیوٹ کیا ہے کہ جاؤ شاہ محمود قریشی سے ملو، مذاکرات کرو، کہ اور پھر ہم ان کو پیرول پر رہا کر دیں گے، اور پھر وہ جا کر عمران خان سے ملیں گے، عمران خان سے کچھ دستخط کرائیں گے، اور اس کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے، جس کے بعد ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ تو جو کہانی میں نے معلوم کی ہے، اصل جو بات ہے، جو اصل واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج نے یا حکومت نے اس محمود مولوی، شاہ محمود کو، یہ جو گروپ ہے فواد چودھری وغیرہ کا، فوج نے یا حکومت نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ انہوں نے فوج سے رابطہ کیا اور حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اصلاح احوال کے لیے شاہ محمود قریشی سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری اسکیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مل لیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو ملاقات سے نہیں روکیں گے، آپ مل کر اپنا شوق پورا کر لیں۔ اس سے زیادہ کوئی کہانی ان کی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مل رہے ہیں، اور لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا دوں، آپ بے شک لکھ لیجئے کہ اس مذاکرات کے سلسلے میں عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ رہائی کا تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیل کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں رہے گی، زیادہ سخت ہو سکتی ہے، رعایت نہیں ہوگی۔ مذاکرات اگر کامیاب ہوئے تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہوگا وہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی کچھ رعایت مل جائیں گی، لیکن معاملہ جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس سے بھی آگے ہے کہ ایک متبادل پی ٹی آئی کھڑی کی جائے گی۔ یہ مجھے اس کے بارے میں، اس کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ کہانی چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک متبادل قیادت بنائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک قومی حکومت کی داغ بیل ڈالی جائے گی جس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہوگی، یعنی یہ والی پی ٹی آئی
جو منظور نظر ہوگی یا جو قابل قبول ہوگی، مائنس عمران خان اور پی ٹی آئی کی یہ ورشن اعلان کرے گا کہ عمران خان جہاں ہیں اللہ ان کو وہی خوش رکھے، ہم باہر قوم کی خدمت کرنے کے لیے قومی مفاد میں آ گئے ہیں۔ قومی حکومت کی کہانی میں بھی کچھ وزن لگتا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت سے خوش نہیں ہیں بہت سارے لوگ، اور اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو وہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گی۔ مسلم لیگ نون کے حامی بلاگر تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، دونوں ایک پیج پر ہیں، شیر و شکر ہیں۔ بالکل نظر تو ایسا ہی آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر کچھ شکوے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وفاق میں خاص طور پر بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ بھی نہ کرنے کی تفصیل الگ ہے اور وہ اس پر ہم نہیں جاتے، لیکن اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بننے والی ہے قومی حکومت۔ اگر پی ٹی آئی کا یہ ایڈیشن تیار ہو جاتا ہے، نیا جدید ترمیم و اضافہ شدہ ایڈیشن، تو قومی حکومت بنے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کہانی یا تھیوری یہ چل رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہونے والا ہے یا ایسا کرنے کا ارادہ ہے، اور اگر اس میں سچائی ہے تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ پاکستان میں کچھ اسی طرح کی روایات ہیں جو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں اب بھی۔ اچھا، فیلڈ مارشل اور ڈیفنس چیف حافظ عاصم منیر کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ان کے ٹویٹس جو ہے وہ تو اتنی گندی گالیاں ان میں دی جاتی ہیں، اور گالیوں کو پھر ری ٹویٹ کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کے بہت بڑا ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے، اور یہ پارٹی کا کمال نہیں ہے، یہ ہماری فوج کا کمال ہے، کیونکہ یہ پاک فوج ہی تھی جس نے پی ٹی آئی کو اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم بنا کر دی اور اس پر اربوں روپے انویسٹ کیے۔ اور اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے گرگے ہیں جن کے ولاگ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، انہیں اب بھی اندر سے پشت پناہی بھی حاصل ہے، اور ان کو ان کی منتھلی جو وظیفے تھے جو لاکھوں کے حساب سے ہر مہینے ملتے تھے اب بھی مل رہے ہیں، یعنی ان کے وارے نیارے ہیں۔ حکومت اور فوج کو اسی کا پیسہ لے کر گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ سب برداشت بھی ہو رہا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم جیسے لوگ بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بہرحال یہ دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں، یہ اس طرح کی قتل کی دھمکیاں، قتل کی بددعائیں، مرنے کی بددعائیں کون دیتا ہے جو ہر طرف سے مایوس ہو جائے؟ اور پی ٹی آئی والوں کو، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اب اس بات کا آہستہ آہستہ ادراک ہی نہیں، یقین ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا، اور وہ نہیں آئے گا باہر، کیونکہ اس کے جو جرائم ہیں اور اس کو کوئی بھی عسکری قیادت معاف نہیں کرے گی۔ یہ تو اس خوش فہمی میں تھے نا کہ آرمی چیف، فیلڈ مارشل، یعنی جب یہ ڈیفنس چیف نہیں بنے تھے تو تب سے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ آرمی چیف نے تو اگلے سال ریٹائر ہو جانا 2026 میں یا 2027 میں۔ جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ عمران خان کو رہا کر دے گا اور سارے معاملات تبدیل ہو جائیں گے، یہ ساری سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کو جس چیز کا اندازہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کا معاملہ اور تھا، جب عسکری قیادت کسی ایک لیڈر سے ناراض ہو جاتی تھی تو پھر وہ دوسرے لیڈر کے سر پر ہاتھ رکھتی تھی، اور جب وہ ناراضگی ختم ہو جاتی تھی تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا، یا نیا آرمی چیف آ جاتا تھا تو پالیسی بدل جاتی تھی۔ لیکن جہاں معاملہ ہے ملک دشمنی کا، فوج دشمنی کا، فوج کو توڑنے کا پروگرام، فوج کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پروگرام، پاکستان کی معاشی رگ دبانے کا پروگرام، یہ ساری چیزیں بار بار ہم بلاگز میں بتا چکے ہیں، اور آپ بے شمار مرتبہ ہر طرف سے یہ سن چکے ہیں، اور بچے کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے، اس کے 3 ٹکڑے کرنے کے لیے، حتیٰ کہ گریٹر افغانستان بنانے کے لیے کتنے پلان بنائے۔ اس کے بعد بطور ادارہ فوج ایک نتیجے پر پہنچ چکی ہے، اب اس میں آرمی چیف یا ڈیفنس چیف کے بدلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ صرف حافظ عاصم منیر یہ سارا مسئلہ ہے۔ حافظ عاصم منیر نہیں، کوئی بھی فوج کا سربراہ آ جائے، پی ٹی آئی کے بارے میں یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔